बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायद ये हमारे सियासी क़यादत की नाअहली है या फिर अदलिया के अंदर बाज़ लोगों का शौक़ है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त हमारी सियासत के फ़ैसले वो ज़्यादातर अदालतों में हो रहे हैं। ये रुझान क्या दुरुस्त है या गलत है? अदलिया का किरदार इस हवाले से मिसाली है या कि नहीं, और ख़ुसूसन कल जो फ़ैसला हुआ है हम उसका भी तज़किरा करेंगे पंजाब के वज़ीर आला से मुताल्लिक़। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेर एहतमाम जो सेमिनार हुआ उससे इमरान ख़ान साहब और दीगर लोगों ने ख़िताब किया, और उसमें अयाज़ अमीर साहब ने भी ख़िताब किया था। अब अल्लाह जानता है कि उसका शाख़साना है या कोई और वजह है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन पे जो तशद्दुद किया गया और जिस तरीके से उनका मोबाइल छीना गया, तो पहले तो एक पाकिस्तानी और एक सहाफ़ी की हैसियत से मैं इस फ़ोरम से उसका शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और अगर हम इसी तरह जबर के ज़रिए और ताकत के ज़रिए जो पिछले कई सालों से आवाज़ें बंद करने की कोशिश की जा रही है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहेगा बल्कि दहशतिस्तान बन जाएगा। और इसमें हम मीडिया वाले भी कसूरवार है, क्योंकि अगर कोई हमसे इख्तिलाफ़ करने वाले के साथ माजी में ये कुछ होता रहा तो कुछ मीडिया वालों ने अपना कांदा पेश किया। अब मेरे ख़्याल में ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और बिला तफरीक मेरी भी अयाज़ अमीर साहब के बहुत सी आरा से इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन हर इंसान को अपनी राय रखने का हक़ हासिल है। और बिला तफरीक हम जिसके साथ भी ऐसा हो, जिसकी भी ज़ुबानबंदी की कोशिश की जाएगी, तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत करेंगे। और इस वक्त मीडिया के और सिविल सोसाइटी का फ़र्ज़ है कि वो आइन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने, जमहूरियत की बालादस्ती और आज़ादी इज़हार के लिए एक ज़ुबान हो जाए। आज के पैनल में मेरे साथ इंतहाई मोतबर लोग जो इस हवाले से अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, हमारे अदलिया का एक मारूफ नाम, साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। और यहाँ मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब शुएब शाहीन साहब, और जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग और अदालती मामलात के हवाले से एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी। लेकिन पहले क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आज चूँकि तहरीरी फ़ैसला आ गया है, मोटे मोटे अल्फाज में आप वो हमें बयान कर दें कि कल जो ज़ुबानी अहकामात थे उससे मुवाफ़िक़ है या कि नहीं, इसमें कुछ नई चीज़ें हैं। में दो बड़ी चीज़ें हैं। एक ये है कि हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला के तौर पर और अपनी जो कैबिनेट है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे 22 तक। ये बड़ी कैटेगोरिकली अदालत ने ये कह दिया है। दूसरी बात जो कन्फ्यूजन थी कि आया ये फ्रेश इलेक्शन है या क्या होगा, तो उसमें भी अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि 130 सब क्लॉज 4 के तहत ये सेकंड रन ऑफ इलेक्शन होगा। ठीक, यानी सेकंड रन ऑफ इलेक्शन का मतलब ये है कि 186 वोटों की ज़रूरत नहीं होगी किसी को। उस वक्त असम्बली में मौजूद अरकान सूबाई असम्बली की जो तादाद होगी उसमें जिसको अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़ें जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब इस वक्त नहीं की जा सकेगी जहाँ पे भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं। बाई इलेक्शन को फेयर एंड फ्री कराने की यकीन दहानी जो करवाई गई है, और इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन जो 22 सूबाई सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होगा उसमें उनको ड्यूली नोटिफाई करेगा। अगर कोई तनाज़ा नहीं होता, अगर होता है तो वो मुतल्लिका फोरम के ऊपर जाएगा। 22 को सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन होगा, यानी कि रन ऑफ इलेक्शन होगा आर्टिकल 130 सब क्लास 4 के तहत। तो ये वो जो है, लेकिन उसमें जब एक तरफ उनके पिछले इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है तो ये फिर पीटीआई की जीत ना हुई, और फिर अब उनकी पोजीशन के बारे में क्या कहा गया है कि वो किस तरह के वज़ीर आला हैं? सब यही कन्फ्यूजन फैलाई गई थी कि वो इंतखाब को कलअदम करार दे दिया गया। उस इंतखाब को कलअदम करार नहीं दिया गया, उसमें उन वोट्स को शुमार ना करने का कहा गया है। वो 25 जो डिफेक्ट कर गए थे, अच्छा ठीक है, वो डिफेक्ट कर गए तो 186 का वो जो 197 का फिगर था वो 172 के ऊपर आ गया।
تو اس کا مطلب کوئی امیدوار 186 ووٹ حاصل نہیں کر سکا. جب ایسی صورتحال ہو تو پھر جو سیکنڈ الیکشن یا سیکنڈ رن الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے 130 سب کلاس 4 کے تحت, کہ اس وقت جو بھی ارکان اسمبلی موجود ہوں گے ان کینڈیڈیٹس کے اندر جن کو ووٹ پڑے ہیں, ہائیسٹ ووٹ پڑنے والے 2 کینڈیڈیٹس کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہوگا, اور جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے جب تک کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا یہ پروسیس چلتا رہے گا. تو یہ بڑی واضح طور کے اوپر ہے. تو وہ الیکشن کلعدم نہیں ہوا. ٹھیک. شعیب شاہین صاحب, آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ تو محدود کر دیا انہوں نے کنسنٹ کے ساتھ. اگر کنسنٹ نہ ہو تو جو آپ نے بڑا زبردست سوال کیا کہ اگر پی ٹی آئی کا جو کلیم تھا کہ وہ الیکشن جو حمزہ شہباز شریف کا ہوا تھا وہ کل عدم قرار دیا جائے, یعنی وہ الیکشن ٹھیک نہیں تھا, وہ کانسٹیٹیوشن کی کون سی پروویژن ہے جو الاؤ کرتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس پوزیشن میں واپس جاتے ہیں تو اس اوریجنل پوزیشن میں جس دن جو ایکٹنگ وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہ کنٹینیو کرنے چاہیے تھے, اور نئے وزیر اعلیٰ صاحب کو دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا, خواہ وہ 1 دن کا ٹائم دیتے, 3 دن کا ٹائم دیتے, خواہ وہ 22 تک ٹائم دیتے. یہ تو تھا کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ, اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کا چیف منسٹر کا الیکشن ختم ہوا ہے. تو بہرحال میری رائے آج بھی یہ موجود ہے, لیکن چونکہ اب سپریم کورٹ نے ود کنسنٹ آرڈر کر کے ماڈیفائی کر دیا ہے, تو فار دیٹ پرپز ناؤ بائی دی آرڈر آف دی کورٹ ہی ول بی دی چیف منسٹر اینڈ ہی ول کنٹینیو ٹل 22. میں آپ کے گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں, وہ ہائی کورٹ کا جس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں ہوا, یہ ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ تو ماڈیفائی ہو گیا نا. اچھا, میں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں جسٹس شائق عثمانی صاحب سے کی طرف اس مسئلے کو لے جاتا ہوں. جسٹس صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کو یہ دونوں فیصلے کیسے لگتے ہیں, اور یہ تو جو تاثر ہے کہ جی آئین سے اور قانون کی بجائے زیادہ تر گراؤنڈ ریالٹیز یا پھر فریقین کی کنسنٹ پہ توجہ دی جاتی ہے, تو کیا واقعی آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ہر ایک کے دماغ میں ڈاؤٹ تھا کہ یہاں پہ کوئی پرابلم یقیناً ہے, اور وہ ایکسیپٹ تو نہیں ہوگا, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا, دوسری سائڈ نے انکار کیا اس کو, وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. لیکن ہائی کورٹ میں جو گئے تو انہوں نے جو پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکٹ نہیں ہوئے اور اس وجہ سے ان کا الیکشن کل عدم ڈکلیئر کیا جائے, یعنی وہ چیف منسٹر تھے ہی نہیں. لاہور ہائی کورٹ نے اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ الیکشن ہوا تھا لیکن الیکشن صحیح نہیں ہوا تھا, اور الیکشن صحیح نہیں ہوا تھا اور اس میں ڈیسائیڈ کرنا مشکل تھا. اس واسطے آرٹیکل 134 کے تحت اس میں دوبارہ ووٹنگ ہونی چاہیے. اس نتیجے پہ پہنچے, اور وہ میرے خیال میں, میری نظر میں تو وہ درست فیصلہ تھا ان کا, اور انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے, اور یہ بھی ٹائم بھی مقرر کر دیا انہوں نے کہ فلاں وقت اس کا الیکشن ہوگا. اب جو دوسری سائڈ تھی وہ جب سپریم کورٹ میں گئی, وہ پھر وہی چیز لے کے گئے کہ ان کا الیکشن کل عدم ڈکلیئر کیا جائے. اب سپریم کورٹ کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے, سب سے بڑی کورٹ ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ جب دونوں پارٹی کو سننے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ پٹیشن صحیح ہے یا نہیں غلط ہے. تو میرے خیال میں جو انہوں نے کیا ہے, جو اس کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو اپہولڈ کر دیا, موڈیفائڈ کیا, یعنی انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ جو تھا الیکشن صحیح نہیں ہوا تھا. انہوں نے کل عدم نہیں ڈکلیئر کیا, جو ابھی قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے تھے. میں نے تو پڑھی نہیں ججمنٹ ابھی تک, لیکن انہوں نے یہ کل عدم ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ صحیح نہیں تھا اور اس وجہ سے اس کی ضرورت تھی کہ آرٹیکل 134 کے تحت دوسرا الیکشن. یہی چیز لاہور ہائی کورٹ نے بھی کری تھی. لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیا, میرے خیال میں اس پہ کافی عرصے تک ڈیبیٹ ہوتی رہے گی, کیونکہ کنسنٹ آرڈر تو یقیناً ہے, لیکن دیکھیے کنسنٹ آرڈر جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیول پر, ہائی کورٹ کے لیول پر ججز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اس کو پش کر کے, دوسرے کو پش کر کے, دونوں کو اکٹھا کر کے ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے لیول پہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کے لیول پر تو ان کو چاہیے تھا یا تو وہ پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیتے یا وہ پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے, یہ ان کا کرنا تھا. چیز انہوں نے وہی کی, اپہولڈ کی ججمنٹ کو,
لیکن اس کو اپہولڈ وہ کرتے اپنی مرضی سے، لیگل آرگیومنٹ سن کر کے، وہ اور بات تھی. لیکن اس میں جو انہوں نے سیاستدانوں سے ڈسکشن کی، ان سے کہا کہ اپنے لیڈر سے آپ پتہ کر لیں، تو یہ چیز جو ایسی ہے جو کہ میرے خیال میں ایک صحیح، میری نظر میں، اور وداؤٹ ڈیو رسپیکٹ ٹو سپریم کورٹ، میرے خیال میں یہ ایک بہت غلط ڈیسیژن آ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں آئندہ جوڈیشری میں کافی پرابلمس کریٹ ہوں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو ہائی کورٹ کا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے پنجاب کے وزارت اعلیٰ سے متعلق، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اس میں 2-3 پرابلمس تھے. ایک پرابلم یہ تھا کہ اگر تو الیکشن دوبارہ ہونا ہے تو پھر تو آپ کو ڈیکلیریشن دینا پڑے گا، اور ڈیکلیریشن دینا پڑے گا کہ وہ الیکشن جو ہوئے تھے سی ایم صاحب کے سلاٹ کے لیے وہ غلط تھا، اور جب وہ اگر غلط تھا تو پھر وہ سیٹ ریٹین نہیں کر سکتے تھے. اور پھر ایک تو اس حوالے سے جو ہے نا اس میں ایک کنٹراڈکشن ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ کسی بھی اجلاس بلوانے کے لیے ہمارے ہاں اپنے رولز ہوتے ہیں، اور اس اسمبلی کا بھی اپنے رولز ہوں گے. تو وہ اس میں کہ کل اتنے بجے تک جو ہے نا وہ آپ الیکشن کروائیے، یہ بھی ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. تو اس کے ساتھ تو بالکل میرا اتفاق نہیں ہے. مگر یہاں پہ آ کے پارٹیز نے پھر کنسنٹ کر دی. یہاں پہ بھی کنسنٹ جو ہے نا وہ ایک طرح سے آپ کی طرح جرگہ آپ سمجھ میں کہ بن گیا. کورٹس کے پاس جب کوئی میٹر آتا ہے تو اس کی لیگلٹی کے بارے میں کوئی فیصلہ دے دیں جو وہ قانون کے مطابق درست سمجھتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی زبردستی جو ہے نا وہ اس میں کوئی کمپرومائز کروانے کی بات نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اس کا ری الیکشن ہوگا، ڈیٹ انہوں نے آگے بڑھا دی، کچھ جن کو کنوینئنٹ تھی ان کے مطابق کر دی. مگر فرض کر لیں کہ اگر وہ دوبارہ الیکشن ہونا ہے تو پھر سیٹ کیسے ریٹین کریں گے سی ایم کی، اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی میرا خیال ہے کہ آپ ایک درست آپ جو آپ سمجھتے ہیں قانون کے مطابق درست وہ فیصلہ دے دیجیے. آپ کے ساتھ نہ گلہ ہوگا نہ شکوہ ہوگا. اس میں یہ درمیانی یہ جو قومی مفادات والے معاملات ہیں جو پہلے کسی اور جگہ سے آتے تھے اور اب جو ہے نا وہ انہوں نے بھی قومی مفادات کا وہ سہارا لے لیا. میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جس کا جو فرض ہے، جس ڈومین میں ان کا وہ فرض ہے، وہ ان کو وہ فرض نبھانا چاہیے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جرگہ کو کنٹینیو کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. تو شعیب شاہین صاحب، یہ جو گفتگو میں نے آپ لوگوں کی سنی، میں تو خود قانون سے نابلد آدمی ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ جی نظریہ ضرورت دفن ہو گیا ہے، تو وہ محض خواب تھا اور نظریہ ضرورت دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. نظریہ ضرورت میرا خیال ہے کسی زمانے میں ہی دفن نہیں ہوا، ہر زمانے میں زندہ رہا. ہر زمانے میں اپنی اپنی ضروریات، اپنی اپنی تبدیلیوں کے ساتھ، اپنی اپنی ماڈیفیکیشنز کے ساتھ کچھ نہ کچھ زندہ رہا، اور کچھ نہ کچھ یہ زندہ رہے گا. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ایشوز کو حل کر سکیں. جب ایسی سچویشن آتی ہے تو اب کیا اپوزیشن ہے؟ یہ انسان ہے ججز بھی. پاناما کا کیس تھا تو وہ خود سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس لے آئیں. اچھا، پھر ایک کو نمٹا دیا، باقی سب لوگ چھوڑ دیے، تو وہ بھی تو پولیٹیکل اس طرح. جب پولیٹیکل کیسز پولیٹیکل پارٹیز خود لے کر جاتی ہیں، اپنے پارلیمنٹ میں یہ مسائل حل نہیں کرتے، تو پھر عدلیہ بھی انسان ہے، اور وہ کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی جگہ نظریہ ضرورت کا سہارا لیتے ہیں. اور دوسری بات، ایک اور برا ٹرینڈ ہے نا یہاں ہمارے یہاں ڈیبیٹ. اب جیسے آپ نے شروع میں بتایا، ہم نے ایک ڈیبیٹ رکھی کہ جی آپ پولیٹیکل رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، کون انوالو ہے، کیا ہے، آئیں جی اس کا فال آؤٹ آف پاکستان اور اس کی ریزنز کیا ہیں، آئیں سب بات کریں. ایاز امیر صاحب آئے، انہوں نے 2 تنقید کی. ایک تنقید کی انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر، ایک تنقید کی ہمارے پنڈی والے دوستوں کے اوپر. اب ہوا کیا، رات کو ہی ان کے اوپر اٹیک ہو گیا. اب اگر ہم آواز دبانے کی کوشش کریں گے، جو کہ پرسیپشن یہ ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کس نے کیا، اس کا مطلب یہ ہمارے ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور میں غلطی مانتا ہوں جی، میں غلطی مانتا ہوں. ہمارے وہ پروگرام میں آئے اور ان کی وجہ سے ہمارا پروگرام ہٹ ہوا. پورے میڈیا، سوشل میڈیا نے ان کو اٹھایا، ایک ایک بات ان کی سامنے آئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈیبیٹ کو، ڈفرینس آف اوپینین کو اگر آپ بزور بازو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ادارے
نہیں مضبوط رہیں گے. ایکسپریشن آف اوپینین یا ایکسپریشن آف جو ہے وہ آپ کا بنیادی انسانی حق ہے, اور رائٹ ٹو اسپیک کو اگر آپ فاؤنڈیشن ہے نا تو اس کے اوپر جمہوریت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اچھا قیوم صدیقی اور صاحب, جمہوری ادارے چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیں گے. اچھا یہ جو صورتحال بنی ہے کہ ہم نظریہ ضرورت کی طرف یا قوم کے وسیع تر مفاد کی طرف, یا جس طریقے سے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ بھئی ادھر قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کی بجائے جرگہ ہوتا ہے, تو اس کا بنیادی ذمہ دار کون ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, وکلاء کا بھی ظاہری بات ہے کہ وکلاء کا بھی اصل رول وکلاء کا بھی ہے. میرا خیال ہے کہ سبھی ہے, لیکن سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ عدالت جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی چھوٹی موٹی عدالت نہیں ہے. مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ دے آر دی جوڈیشل گاڈس, کہ اس کے بعد آپ دنیا میں تو کوئی اور عدالت اس کے بعد نہیں ہے. تو یہاں پہ بہت کیئر اور کوشن کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ ان کے فیصلے پھر پریسیڈنٹ ہوں گے اور وہ پھر نیچے فالو ہوں گے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر دو سیاسی مواقع آئے. ایک جب سینٹ کا الیکشن تھا ووٹنگ کا, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے صدر صاحب جو ہیں ان کی گورنمنٹ نے ایک پریزیڈنشل ریفرنس داخل کیا سیکرٹ بیلٹ کے ووٹ کے حوالے سے, اور اس کو پولیٹیکلی یوز کیا. 186 کا جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہے جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے اور ایڈوائزری جورسڈکشن ہے, تو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے کہ سینٹ کا سیکرٹ بیلٹ کا ووٹ, اس پہ لیجسلیشن کیوں نہیں کرتی پارلیمنٹ, عدالت کے پاس لے کے آیا گیا. اور پھر اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جب وہ سماعت ہوتی رہی اور پھر اس کے پولیٹیکل اینگلز آتے رہے سامنے, آلدو کہ وہ واپس ہوا سیکرٹ بیلٹ کا. لیکن اور سینٹ کے الیکشن میں بھی یہی ڈنڈا چلا تھا کہ اقلیت کو اکثریت پہ بدل دیا گیا. اب پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ شروع ہو رہا تھا تو 63A جو ہے اس کے حوالے سے پھر صدارتی ریفرنس جو ہے وہ آ گیا. تو پولیٹیشین جو ہیں وہ ایک اس کو استعمال, یہاں پہ دیکھنا عدالت میں ہوتا ہے کہ اس وقت کی کیا ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اس کی تشریح کرنی چاہیے تھی کہ نہیں. اب جو آج کا کرائسس ہے 63A کی انٹرپریٹیشن, وہ جو 5 جج صاحبان کی, جس میں سے 2 جج صاحبان کہتے ہیں کہ یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے ووٹ شمار نہ کرنے کا, اور 3 جج صاحبان کہتے ہیں کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا. اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جو کہ یہ وزیر اعلیٰ, اور اسی وجہ سے کنفیوژن ہوا, پھر واپس سپریم کورٹ کے پاس آیا. اب پھر ایک اور معاملہ ہے جو 63A کے تحت ڈی نوٹیفائی ہو گیا ہے. اب دیکھیں وہ ان کی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ کے اندر ہیں. اب یہاں پہ ایک اور جو جوڈیشل پروپرائٹی, شائق عثمانی صاحب سے ضرور پوچھے گا یہ سوال کہ 63A کا فیصلہ دینے والے جج صاحبان تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں, تو کیا اب انہی جج صاحبان کو یا ان میں سے کسی جج صاحب کو وہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف 63A کے خلاف لوگ آئے ہیں ان اپیلوں کو سننا چاہیے؟ اچھا میں یہی سوال لے کے جسٹس شائق عثمانی صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی جسٹس صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 63A کا جو ریفرنس پہ جو فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے, میری نظر میں تو وہ فیصلہ جو ہے قانون کے مطابق نہیں تھا, with all due respect to Supreme Court. چونکہ اگر آپ 63A کی پروویژن کو پڑھیں تو اس میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے کیا کرنا چاہیے, اور وہاں کہیں بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ ووٹنگ اگر کوئی کر دے کسی کے خلاف تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. ووٹنگ کرنے کے بعد آپ ایکشن لے سکتے ہیں, جو 63A کی رول ہے. اور میرے خیال میں اگر اس میں ریویو شاید فائل ہوگی, اگر ریویو فائل ہوگی تو وہ شاید اوور ٹرن ہو جائے. لیکن میرے خیال میں وہی بات ہوئی جو آپ کر رہے ہیں ابھی, کہ آج کل کچھ ایسی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جو کورٹس ہیں, خاص طور سے ہماری سپریم کورٹ جو ہے, وہ ایک قسم کی پاپولسٹ کورٹ بن گئی ہے. وہ اب فیصلے جو آپ نظریہ ضرورت کی بات کر رہے تھے, نظریہ ضرورت نہیں ہے یہاں پر. اب یہاں پر نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ پبلک پرسیپشن کیا ہے, اور اگر پبلک پرسیپشن یہ ہے تو چونکہ اب میڈیا ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے, ججز جو ہیں صبح سے شام تک ٹی وی دیکھتے ہیں, چینل دیکھتے ہیں. میں جب جج تھا تو میں تو کبھی ٹی وی دیکھتا ہی نہیں تھا, اور وہ عام طور سے ججز کا یہی تھا طریقہ کہ وہ جو میڈیا پہ چیزیں آتی تھیں اس کو وہ نظر انداز کر دیتے تھے, اس کو دیکھتے ہی نہیں تھے. لیکن اب وہ بات نہیں رہی,
چونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ سوشل میڈیا اتنا پاپولر ہو گیا ہے. اب ججز کو منٹ کی خبریں آتی ہیں, منٹ کی چیزیں آتی ہیں, اینڈ دے میک اپ دیئر مائنڈ. وہ دیکھتے ہیں کہ پبلک پرسیپشن کیا ہے, اور پھر ان کے ذہن میں یہ آتا ہے چونکہ ہم پاور میں ہیں, ہمارے پاس وہ پاور ہے کہ ہم جو فیصلہ چاہیں کر دیں, تو ہم کو فیصلہ ایسا کرنا چاہیے کہ پبلک پرسیپشن میں وہ ایکسیپٹ کیا جائے. تو یہ پبلک کو ایک قسم کی اپیزمنٹ, نظریہ اپیزمنٹ آپ سمجھنے اس کو ہو گیا ہے ہمارے جو سپیریئر کورٹس کا. اور یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. یہ کہاں ختم ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن جو پرنسپل تھا جوڈیشری کا کہ ڈیسیژن ہیز ٹو بی ان اکارڈنس ود لا, صرف لا اینڈ نتھنگ ایلس, یہ جو برٹش سسٹم آف جسٹس. اچھا سینیٹر کامران صاحب, آپ چونکہ پالیٹیشین بھی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پہ سیاستدان اپنے معاملات کو وہاں پہ لے جاتے ہیں, اور کئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور بالخصوص جسٹس عطا رحمت اللہ صاحب نے کئی واپس بھی کر دیے کہ یار یہ تو آپ کے پولیٹیکل ایشوز ہیں, ہماری طرف کیوں لے آتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود سیاستدان بھی ججز کو یا عدلیہ کو پولیٹیکل معاملات میں گھسیٹنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ کلا کے رول کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید اس میں پولیٹیکل فیصلوں میں وہ کلا کی دکان بھی چمکی رہتی ہے, اور ان کو کوریج بھی ملتا ہے, باقی بھی سب کچھ ہوتا ہے. تو وکلا تنظیمیں یا وکلا خود بھی اس معاملے کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ دونوں باتوں کو آپ درست کہہ سکتے ہیں. پالیٹیشین جو ہے وہ بھی جو ہے جو معاملات اس کو پارلیمنٹ میں سیٹل کرنے ہیں یا ایون اگر پارلیمنٹ سے باہر بھی سیٹل کرنے ہیں, مگر اس سیٹلمنٹ میں ناکام ہوا ہے, اور یہ اس ملک کی تاریخ ہے. اور اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو ایک گیپ بنا ہے, اس گیپ کو کسی اور نے, کسی اور طاقت نے اس کو پر کرنے کی کوشش کی اور بعض اوقات پر بھی کیا. اب اس میں ہم وکلا تنظیموں پہ بھی آپ اس حوالے سے جو ہے نا وہ بات کی جا سکتی ہے کہ ہمارا بھی جو کردار رہا ہے اس کے اوپر بھی انگلی اٹھتی ہے, اور وہ بھی ابا بورڈ نہیں ہے. مگر سٹل جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہم کرتے ہیں, اس کو یہ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے نا وہ جب وہ 19 کو 20 کرنے میں ہم کسی کی مدد لیتے ہیں تو وہ 19 اور 20 کو جو ہے نا وہ 19 کو 20 میں بدلنے والے بھی جو ہے نا وہ مدد دینے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. اور وہ جو تیار ہوتے ہیں, یہ ایک کمزوری ہمارے پارٹ پہ ہے, اور ایک کمزوری جو ہے وہ طاقت کے دوسرے مرکز کے پارٹ پہ ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ملک میں اس طرح کے معاملات جنم لیتے ہیں, اور اس طرح کے معاملات کے نتیجے میں وہ ملک جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ جن اداروں کی طرف سے کبھی انگلیاں نہیں اٹھ سکتی تھی, اب ان اداروں کی طرف سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور بڑے محترم لوگ بھی ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں جن کو اس اداروں سے کوئی تعصب کسی قسم کا نہیں ہے. اس میں کورٹ بھی شامل ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. ہم ان کے خلاف کوئی تعصب نہیں رکھتے, مگر سٹل جو ہے نا چونکہ اس ملک کے شہری ہیں, اس وطن کے باسی ہیں, تو ہم کو جو ہے اس بات سے تکلیف پہنچتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو جو ہے وہ پروڈنٹ مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ٹھیک, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے, اپنے شرکاء سے یہ جانیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, اور کیسے ہم ان انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں کہ جس میں ہمارا عدلیہ صرف اور صرف قانون کے مطابق فیصلہ کرے, اور اس پہ عوام کا اور پولیٹیکل فورسز کا اور دیگر اداروں کا اعتماد بھی بحال ہو. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. شعیب شاہین صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیشین بھی تقسیم ہے, پولرائزڈ ہے, اسی طرح میڈیا بھی تقسیم ہے, اور اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. لیکن ظاہر ہے کہ جج وہ پوری سوسائٹی کا سب سے معزز طبقہ ہوتا ہے, اور باقیوں کے پولرائزیشن کو بھی انہوں نے ختم کرنا ہے. لیکن یہ ایک عام تاثر ہے, اور آپ کیا محسوس نہیں کرتے کہ خود پہلی مرتبہ ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اعلیٰ عدلیہ میں بھی ایک گروپنگ سی نظر آتی ہے؟ دیکھیں, گروپنگ تو رہی ہے ہر زمانے میں, کچھ خفیہ, کچھ زمانے میں اپیرنٹلی. جو افتخار چودھری صاحب والی جو موومنٹ چلی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا 2 گروپ بن گئے تھے. 2 سپریم کورٹس بنی, 2 کاز لسٹیں لگیں.
ایسا بھی ہو گیا. اس سے پہلے بلکہ سجاد علی شاہ صاحب والے زمانے میں بھی 2 گروپ بن گئے تھے. اس کا حل یہ نکالا تھا, سجاد علی شاہ صاحب کہا تھا کہ آپ سینئر موسٹ جج نہیں ہیں, اجمل میاں صاحب آگے تھے, پھر چیف جسٹس بنے تھے. اس کے بعد دوبارہ وہ ہم نے تقسیم دیکھی جب افتخار محمد چودھری صاحب کو نکالا گیا اور اس وقت پی سی او ججز آگے آ گئے. اس کے بعد ان کی بحالی ہوتی, پھر 3 نومبر والا واقعہ ہوتا ہے, پھر دوبارہ ان کی بحالی ہوتی ہے, پھر جب دوبارہ بحالی ہوتی ہے پھر وہ تقریباً 100 کے قریب ججز نکالے گئے. اب یہ تھوڑا سا سٹیبل ہو گیا ہے, یہ 2009 کی سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد. اب مسئلہ کیا بنا, جب یہ بحالی ہو گئی تو پرابلم یہ آیا کہ افتخار محمد چودھری صاحب چونکہ وہ فل پاپولیرٹی کے ساتھ آگے آئے تھے, انہوں نے جینونلی یہ سمجھا کہ جو میرے فالوور تھے یا جو میرے نعرے لگانے والے تھے صرف اصل وکیل وہ ہیں, باقی تو کریڈیبل ہی نہیں ہے. باقی پروفیشنل اگر ہیں بھی تو پروفیشنلٹی کو سائڈ پہ رکھو, پروفیشنلزم بعد میں آئے گا, پہلے کریڈیبلٹی کو دیکھو. اور کریڈیبلٹی ان کا نظر میں کیا تھی, وہ تھی کہ کون میرے ساتھ کتنا لائل اور سنسیئر کھڑا تھا. اور نقصان اس کا یہ ہوا قابل ترین ججز چلے گئے, ٹھیک ہے, اگر انہیں پرنسپل ان کو نکالنا تھا نکال دیا, اس کا سبسٹیچیوٹ ٹھیک نہیں لائے ہم. اور جو سبسٹیچیوشن ٹھیک نہ لانے میں آپ اگر آج کے ججز اور اس زمانے کے ججز کا اگر کمپیریزن کریں تو مشرف کے آخری زمانے تک کے ججز نسبتاً بہتر تھے جو ہمارے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئے. اب جوڈیشل کمیشن کا کیا بنا, آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم کے اوپر بڑا کیسز چلتے رہے, 18ویں ترمیم چیلنج ہو گئی. یہ جو ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے یہ درست ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں پاور کس کے ہاتھ میں آ گئی ہے, وہ ججز کے ہاتھ میں آ گئی ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں نا, مثلا رشتہ داروں کو بنانا ہے, اپنے پسند ناپسند کے لوگوں کو بنانا ہے, جس کو چاہنا ہے وہ ساری پاور ججز کے ہاتھ میں ہوگی ہے. اس میں کسی بھی انڈیپینڈنٹ, یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ چینجز کرائی تھی افتخار محمد چودھری صاحب نے. جب تک ججز کی اپوائنٹمنٹ آپ ٹھیک کر کے نہیں لائیں گے ان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی, پہلی بات. دوسری بات, ٹھیک ہونے سے کیا مطلب ہے کہ اس میں خود ججز کا رول ہونا چاہیے, رول ہو لیکن ایک لمیٹڈ رول ہو نا. وہ انہوں نے کیا کر دیا ہے, جو نیچے ہائی کورٹ والے جج, ہائی کورٹ میں مثلا اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, ایک اوریجنل جج جو چیف جسٹس ہے اور ایک اس کا سینئر موسٹ جج, 2 ہو گئے. ساتھ آگے ادھر کے 5 ججز یہاں سپریم کورٹ والے چیف جسٹس سمیت, 5 2 7, ایک ان کا نامینی ہوتا ہے, 8 ججز بیٹھے ہوتے ہیں, باقی ایک بار کا نمائندہ ہوتا ہے, ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے لا منسٹر. لیکن اس میں لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں کئی لوگوں کے کیسز سالوں سالوں تک پڑے رہتے ہیں, ججز بھی کم ہیں, پروزیکیوشن بھی صحیح نہیں ہوتی ہے, کچھ لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اسی طرح آپ یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو کل مجھے قیوم صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ 2000+ اپیلیں وہ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں. تو بارز کو ہم دیکھتے ہیں کہ 50,000 کے قریب پینڈنگ ہیں, سپریم کورٹ میں 52,000 کے قریب پینڈنگ ہیں. تو یہ اس میں ظاہر بات ہے کہ ججز کی بھی ایک کیپیسٹی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارز اپنے حقوق کے لیے یا اپنے معاملات کے لیے تو آواز زیادہ اٹھاتی ہے, ایک گروپ بن جاتا ہے, کسی وکیل کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اس پہ تو کھڑے, لیکن اس کے لیے بار زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آتے. بار کا کام ہے, یہی کام ہے. بار انڈیپینڈنٹ فورم ہے, اس کا کام ہے بے شک اپنے حقوق کے لیے بھی بات کرے. اور اصل تو ہے کہ ڈسپنسیشن آف جسٹس میں ہم موسٹ امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہیں. جس طرح جوڈیشری ہے اسی طرح وکلا ہے. بار کا کام یہی ہے کہ مطالبہ کرے گورنمنٹ سے کہ بھائی ججز کی تعداد بھی بڑھاؤ, کوالٹی آف ججز میں بھی ہونی چاہیے, کوانٹٹی میں بھی اضافہ ہونا چاہیے, انفراسٹرکچر بھی ہونا چاہیے. رول آف لا پہ جب آپ بات کرتے ہو, رول آف لا کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جو شخص کورٹ میں بیٹھا ہے. اب یہاں آپ ایک بات دیکھیں گے, یہاں ماضی میں ایسا ہوا بھی, ججز کے خلاف کیسز آئے, جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز ہوئیں. ایک جج صاحب کے اوپر الزام تھا کہ جی کو 80 کروڑ پتہ نہیں کتنا ان کے ڈرائیور یا پتہ نہیں کس کے اکاؤنٹ سے نکل آئے. آج جوڈیشل کونسل ان کو نوٹس دے, اگلے دن وہ ریزائن کر دیں. جس دن وہ ریزائن کریں گے وہ پوری اپنی پینشن کے کمیٹیشن کے حقدار بن گئے, اور ٹل ڈیتھ وہ بھی, ان کی بیوہ بھی اور بچے بھی حقدار بن گئے. نمبر 2, وہ جو پیسے آئے تھے کرپشن کے ذریعے کمائے تھے وہ بھی ان کی جیب میں چلے گئے. یہ 2 کام ہوں گے. تیسرا کام یہ ہوگا کہ وہ جو پیسے کرپشن والے تھے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, نہ وہ نیا پوچھ سکتا ہے, نہ وہ FIA پوچھ سکتی ہے, نہ کوئی ادارہ پوچھ سکتا ہے. یہ جو امیونٹی ہے آپ کو, ہمارے پاس کم ہے, تو اس کو جو امیونٹی ہے نا, شاید عثمانی صاحب نے وہ میرا سوال ہے جوڈیشل پراپرٹی کے 63 کے ایک خلاف کے فیصلے وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ غلط تھا. نہیں, وہ اپیلیں اب سننی چاہیے انہی ججز کو جو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. ہاں جی جسٹس صاحب, یہ قیوم صدیقی صاحب بھی
وہ اپنے سوال پہ اڑے ہوئے ہیں، اس کا بھی کائنڈلی جواب دے دیجئے، اور آپ کی نظر میں اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو خیر آپ پرنسپل نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو ریویو تو یقیناً وہی ججز سنتے ہیں، لیکن باقی اب اس کے مطابق اگر کوئی اپیل ہوتی ہے تو وہ ججز کو کوئی رکاوٹ نہیں، وہ سن سکتے ہیں اس کو۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں اصلاح کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہے کہ عدلیہ کا وقار بحال ہو؟ دیکھیے، عدلیہ جو ہے انوالومنٹ چودھری افتخار کے زمانے سے، مجھے یاد ہے چودھری افتخار کا زمانہ، کیونکہ میں بھی ایم آئی کا سیکیورائر تھا ان کے زمانے میں بہت سی ایشوز میں۔ ان کے زمانے میں ہماری جوڈیشری کا کیریکٹر بالکل بدل گیا، اور چونکہ چودھری افتخار ایک آرڈنری چیف جسٹس کے بجائے ایک پاپولر چیف جسٹس بن گئے، ایک قسم کا پولیٹیکل لیڈر کے طور پر، تو اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی کرنی شروع کی جو کہ عام طور سے چیف جسٹس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنی پاور آ گئی تھی۔ اب وہ ضروری یہ ہے کہ اب چونکہ دوسرے اب جو ججز بعد میں آئے چیف جسٹس، ان کے پاس پریسیڈنس ہو گئی، تو ان لوگوں نے بھی وہ چیزیں کرنی شروع کی۔ مثلاً آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی ان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، تو جب وہ پہلے پیش ہوئی سپریم کورٹ میں، تو اس زمانے میں جمالی صاحب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، اور جمالی صاحب رہ چکے ہیں، جمالی صاحب تھے، انہوں نے اس کو واپس کر دی تھی۔ ان کا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو عام ضرورت اس کی یہ ہے کہ ہماری کورٹس جو ہیں، خاص طور سے سپریم کورٹس جو ہیں، وہ جو پولیٹیکل میٹرز ہیں اس میں بالکل انٹرفیئر نہ کریں اور کو واپس کر دیں۔ یہ کام یہ پارلیمنٹ کا ہے، اور پارلیمنٹ کو وہ کام کرنا چاہیے، ٹرائیکاٹمی آف پاور کو انٹروڈیوس کریں، اور اس کے متعلق اس کو فلی انڈورس کریں۔ تو عام طور سے، اور دوسری یہ جو سو موٹر نوٹس کا چکر شروع ہوا، ٹھیک ہے، ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ میں جہاں دیکھا جائے کہ بہت ناانصافی انڈیویجول کے ساتھ ہوئی ہے، کسی کے ساتھ جو کہ نہیں کریکٹ ہو سکتی بغیر کورٹ کے انٹرفیئرنس کے، اس میں یقیناً کورٹ کے پاس 184(3) کے تحت پاورز ہیں، لیکن بلا وجہ ہر ایک میٹر میں سو نوٹس دینا بھی بند کرنا چاہیے۔ سب اس کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہماری پارلیمنٹ کو امینڈمنٹس انٹروڈیوس کرنی چاہیے سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں اس کے مطابق۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب، آپ مقننہ کے بھی حصہ ہے اور جوڈیشری سے بھی متعلق ہے، آپ کے نزدیک بہتری کے لیے کیا کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو ججز کی اپائنٹمنٹ جو ہے، وہ اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ میرا خیال غیر مناسب ہے، اور اس میں یہ یقیناً ایک کلب کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور اس کلب میں جو ہے نا وہ باہر سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ نہیں آ سکتے۔ ایک مخصوص وہ ہے، اور اس کے آپ دیکھ لیجیے کہ کون کس کا جونیئر، کون کس کا، یہ آپ کو ایک پوری جو ہے نا ایک حالات میں کی آپ کو ایک تاریخ نظر آ جائے گی۔ تو یہ کلب کی شکل جب تک یہ درست نہیں ہوگی، جب تک اس میں نیا فریش بلڈ نہیں آئے گا، اس وقت تک جو ہے نا آپ یہاں سے امید نہ رکھیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سو موٹو وغیرہ تو ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں، مگر جب ہم کہتے ہیں کہ سو موٹو کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ اپیل کا وہ دے دیں، تو وہ اس پہ بھی ججز کو جو ہے نا وہ پرابلم ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے ان کے بردر ججز سنیں گے، اس میں اپیل کا حق دینے میں کوئی اس میں پرابلم کیا ہے، وہ اپیل کا حق بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ جو کچھ کر دیں اس کے بعد صرف ریویو کی حد تک، اور ریویو کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی سنیں گے۔ تو اور باقی سیاسی معاملات بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کو اوائڈ تو کرنا چاہیے، مگر قاسم سوری صاحب نے جو حرکت کی تھی، جو انہوں نے جو کچھ کیا تھا، کیا اس طرح کے معاملات میں اگر فرض کر لیجیے، یہ بھی تو سیاسی معاملہ تھا، ودن پارلیمان تھا، تو پارلیمان کے اندر کوئی اس طرح کی بات کر لے اور اس طرح کے معاملات کر لے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے قاسم سوری سے یاد آیا، وہ 2.5 سال سے وہ سٹے پہ ہیں آرڈر پہ، تو یہ اس طرح کے معاملات کیوں ہوتے ہیں کہ بعض اوقات آدھا گھنٹے کی سماعت کی محتاج چیزیں جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور اس طرح کے بڑے بڑے معاملات کا ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، بہت سارے کیسز جو ہے نا 52,000 کیسز انصاف کے متمنی ہیں، اور اس میں بہت سارے کیسز انفیکشس ہو جاتے ہیں جس وقت ان کی باری آتی ہے، اور بار کا یہ کام تھا کہ اس کے لیے کوئی میکنزم چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے وضع کرتے، مگر ہم اس میں ناکام رہے۔ لیکن کامران صاحب، یہ بھی تو حقیقت ہے نا، آپ پی ٹی آئی کے استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، 2-2.5 مہینے ہو گئے، آپ کا پارلیمنٹ اور اسپیکر اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے،
ان کو تنخواہیں بھی مل رہی ہے، دوسری طرف وہ حلقے ایک لحاظ سے نمائندگی سے بھی محروم ہے. تو کل آخر میں جب یہاں سپیکر فیصلہ نہیں کریں گے، باقی نہیں کریں گے، تو کوئی جا کے یا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دے گا یا وہ خود سو موٹ لے لے گا. تو یہاں پہ تو پالیٹیشین کی غلطی آ جاتی ہے نا. دیکھیے صافی صاحب، ہم میں ہر آدمی ڈنگ ٹپا رہا ہے، ہم میں سے ہر آدمی جو ہے نا وہ دن گزار رہا ہے، اور ہم میں سے کسی میں وہ کریج نہیں ہے کہ قانون کے اندر جو ہے نا وہ فیصلہ کر سکے. آپ اگر استعفے آ گئے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، بھلے جو ہے نا اس کا جو بھی نتیجہ ہو، پارلیمان جاتی ہے تو جائے، دوبارہ الیکشن کروانے پڑتے ہیں تو کروائیں. آپ کو جو ہے نا وہ جب تک آپ نے اپنے سامنے یہ سبز کتاب اور اس کی جو پھر سبارڈینیٹ لیجسلیشن نہیں رکھنی اور اس کو فالو نہیں کرنا، اس وقت تک یہ ملک جو ہے نا یہ پیچھے چلتا ہی جائے گا. یہ بھلے اس میں آپ ملک کے مفاد کا نام لے لیں، آپ کسی اور چیزوں کے نام لے لیں، اس میں جو ہے نا آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ نے پیچھے جانا ہی جانا. یہ اس ملک کا اصل المیہ ہے. قیوم صدیقی صاحب، آپ نے سب کی گفتگو سنی یہاں پہ بھی، اور آپ کیا تجویز کرتے ہیں ہمارے عدلیہ کا وقار کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ صافی صاحب، یہی بات جو ہے عدالت کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو، اس حوالے سے ودن عدلیہ بڑی جو ہے نا ڈیبیٹ چل رہی ہیں اندرون خانہ، لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں یہ ایسے فیصلے دیکھنے کو نہ ملیں کہ ایک آدمی جو پھانسی لگ گیا اس کو پھانسی کے بعد سپریم کورٹ نے بری کر دیا. جب ایسے فیصلے آئیں گے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ پبلک پرسیپشن جو ہے وہ کیا ہوگا. 62 سال کے بعد دیوانی مقدمات کے فیصلے ہوں تو آپ کے اس جوڈیشل پروسیس پہ عام آدمی کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہونا ہی ہونا ہے. دوسری طرف وہ یہ دیکھے کہ اگر عمران خان صاحب کا کیس ہے، وہ عدالت کو ملائن کرتے ہیں تو فوراً عدالت رات کو کھل جاتی ہے. شیریں مزاری صاحبہ کے لیے بھی، اور کوئی عام آدمی جو ہے اس کے لیے نہیں ہے. لیکن ان کو تو یہ بھی اعتراض تھا نا کہ بھائی میرے خلاف عدالت رات کو کھولی گئی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کو یہ اعتراض، حالانکہ وہ تو عدالت تو آئی تھی، عدالت کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. وہ تو میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو شاید عدالت نے اپنے اس اقدام سے ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کرنے سے بچا لیا ہے. سچی بات پوچھیں، یہ تو ان کے حق کے اندر جائے گی یہ چیز، کیونکہ وہ اگر وہ وائلیشن ہو جاتی عدالت نہیں، وہ تو ہے ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جی مخصوص بینچز کو جو ہے وہ بنتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل کا حل کیسے ممکن ہے؟ ان مسائل کا حل عدلیہ کے اندر ہی موجود ہے اور عدلیہ ہی کو کرنا پڑے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈسکریشنری پاورز بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے سے لے کر 184(3) کا جورسڈکشن استعمال کرنے کے حوالے تک اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اوپر، یہ عدلیہ کو خود ان کے اندر جو ہے وہ لانی پڑیں گی جو ہے وہ امینڈمنٹس، اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا. 184(3) کی کاروائی آپ لائیو براڈ کاسٹ کریں، جس کے اوپر اگر کوئی نہیں ہے، کسی کا پرسنل معاملہ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کیسز سینئر موسٹ ججز کے پر مشتمل بینچ جو ہے وہ سنیں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. لیکن جو ججز کے تقرری کا معاملہ ہے تو اس کی تو قانون سازی کرنی پڑے گی نا. تو قانون سازی کو بھی چھوڑیں، میں کہتا ہوں کہ اگر اسی اس میں آپ جوڈیشل کمیشن کی کاروائی، جیسے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 19A کے تحت عوام کا حق ہے، اگر مقدمے کی سماعت اوپن کورٹ میں ہو سکتی ہے تو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس اوپن کورٹ کے اندر کر دیں. نہیں، دنیا کے باقی معزز ممالک امریکہ وغیرہ میں اس طرح ہوتا ہے؟ سر دیکھیں، یہاں پہ بہت سارے ہیں معاملات کہ ہائی کورٹ کے لیے نام جو ہے وہ ایک چیف جسٹس نے نومینیٹ کرنا ہے، سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو صرف اختیار ہے نومینیٹ کرنے کا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اسی وجہ سے پک اینڈ چوز ہوتا ہے. کیوں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکیں؟ مطلب ہاں ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہے چوائس آئے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ مقابلے کا امتحان ہوتا ہے. جج بننے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جناب نیچے اپوائنٹمنٹ کیسے جوڈیشل ہوتی رہتی ہیں. اچھا، ایک مجھے بریفلی سب معزز شرکاء جواب دے دے کہ ایک ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں تو یہ سیاسی جھگڑے اور پھر ادارہ جاتی جھگڑے یہ جاری رہیں گے، تو اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک الگ بن جائے ان کے لیے تو وہ کیسے رہے گا؟ جی بہت زبردست آپ نے بات کی، میرے دل کی بات کی، میں یہی بات کرنے والا تھا. میں چارٹر آف ڈیموکریسی دیکھیں، پہلا جو پرنسپل طے ہوا تھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ بیسیکلی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی تھی، یہ انڈر کنسیڈریشن تھا. لیکن یہ مشرف صاحب نے جاتے جاتے حالات ایسے بنے، انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دو، صرف اور صرف اسی طرح ہائی کورٹ کی نظر میں. دوسرا، یہ جب وہ ختم ہو گئی دوبارہ ہائی کورٹ آئی، وہ بھی اسی طرز پہ بن گئی. بالکل اس کی ضرورت ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، جہاں اب ہوتا کیا ہے،
لاہور ہائی کورٹ اپنا فیصلہ دیتی ہے، اسی کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریشن کا متعلق بلوچستان ہائی کورٹ اپنا فیصلہ دیتی ہے، سندھ ہائی کورٹ اپنا دیتی ہے. ہاں دوسرا جب اس طرح کے باقی کیسز متاثر ہو جاتے ہیں. اب اس وقت مثلا جب کل یہ سماعت ہو رہی تھی تو بہت سارے اور کیسز بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے. ہائی کورٹ ایک بنے، دیکھیں ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہی ہے نا، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جورسڈکشن کی بات ہے نا. میں ذرا سپرا باڈی جو اسپیسیفکلی ان سے متعلق کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کی انٹرپریشن کے کیسز ہیں، اونلی ون کانسٹیٹیوشنل ہائی کورٹ ہونی چاہیے. کتنے جج پہ مشتمل؟ آپ 10 جج لگا لیں، 5 جج لگا لیں، ان کا کام ہی. چلے میں جسٹس صاحب کی رائے بھی لے لوں. جی جسٹس صاحب ان کی اپائنٹمنٹ آپ کے جسٹس صاحب کی رائے پلیز. جو طریقہ کار باقی ججز کا ہے وہی طریقہ کار ان کا ہوگا. دیکھیے ٹھیک ہے، یہ صحیح چیز کہہ رہے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے اور جس میں کہ سینئر سپریم کورٹ کے ججز بیٹھیں اور وہ صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو، جو سیاسی پرابلمز جو آتے ہیں ان کو ڈیل کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ جو ہماری کورٹس جو ہیں وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکیں گی. جو ان کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا، کمرشل ڈسپیوٹ کو، پرسنل ڈسپیوٹ کو، جو وہ نہیں کر رہے ہیں. ہزاروں کے کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، کنفلکٹنگ ججمنٹ بھی نہیں آئیں گی. ہمارے اپنی فارم میں 30 سال پرانے کیس پڑے ہیں، ان کا ڈیسیجن نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک، اب بھی حق میں ہے. جی کامران مرتضیٰ صاحب. سپریم کورٹ یا ایون ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، گو کہ یہ بعض اوقات فیکٹس میں انٹر ہو جاتی ہیں اور اس حد تک انٹر ہو جاتی ہیں کہ وہ اس پہ ناگواری کا احساس بھی ہوتا ہے. آپ اس ملک کے اس کمزور ڈھانچے میں اگر ان کورٹوں پہ ایک اور کورٹ بٹھا دیں گے تو ایک اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ پھر جو ہے نا تباہی اور خرابی کی صورت. آپ حق میں نہیں ہے. جی قیوم صدیقی صاحب. میں بالکل، یہ اصل میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایمپل پاور. اب وہ دیکھیں نا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ بنائیں گے اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تو نہیں بن سکتی ہے نا، کسی اس کے تحت تو نہیں بنے گی. پھر اس کے بعد معاملہ آئے گا کہ ان کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر جج صاحبان آپ کون اور کیسے نامینیٹ کریں گے اور کون کرے گا. ٹھیک، تو وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کی ضرورت ہے. جوڈیشل ریسٹرینٹ کیا جائے، جوڈیشل اوور ریچ سے وہ احتراز کیا جائے. اس پہ اپنی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور آپ جو ہیں وہ ان اکارڈنس ود دی لا. جس کا آغاز آپ کے محبوب افتخار چودھری صاحب نے کیا تھا. دیکھیں میں کیونکہ اس سارے حصے کا پارٹ ہوں تو میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس کے اوپر لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بحالی کے لیے یا ستائی جو ہے وہ مجھے خاموشی سے دیکھنے آگے آگے تھے. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے کے شرکاء کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.